लेबर रूम समाविया की चीखों से लरस रहा था। खुदा के लिए डॉक्टर, मेरा ऑपरेशन करो, मेरा बच्चा निकालो। वो हिचकियों के साथ रो रही थी, मगर कोई इसे हाथ लगाने को तैयार न था, क्योंकि ये एक प्राइवेट अस्पताल था जहाँ के कवानीन बहुत सख्त थे। भाई बात सुने, मेरी आप ही लेबर रूम में है, प्लीज मदद करें, इनका बच्चा मर जाएगा। बिजनेस टाइकून फहद अंसारी अस्पताल की पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर रहा था कि समाविया की बहन की मन्नत करने पर वो इसके साथ चल पड़ा। देखो, मैं पेशेंट को देखे बगैर डोनेशन नहीं दूंगा। आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है। इसके इसरार पर इसे लेबर रूम ले जाया गया, जहां समाविया के चेहरे पर नजर पड़ते वो अपनी जगह साकित हुआ, क्योंकि दर्द की उठती हुई हर लहर के साथ इसकी आंखें उबल कर बाहर आ जाती। हाँफती हुई सांसें जैसे सीने में अटकते हुए ऐसे संदेशा दे रही थी कि अब ज्यादा मोहलत नहीं बची। वो लम्हा जिसका वो बरसों से इंतजार कर रही थी, वो इसके लिए जानलेवा साबित हो रहा था। इसने गर्दन घुमाकर पास खड़ी नर्स को देखा। खुश्क लबों ने हरकत की थी, लेकिन नर्स के तासुरात में फर्क नहीं आया। देखिए, जैसे आपकी पेमेंट क्लियर होगी, आपको ऑपरेशन कर दिया जाएगा। नर्स भी क्या कर सकती थी, चाहे इसके साथ समाविया की अच्छी दोस्ती रही, लेकिन फिर भी वो यहाँ के जवाबत कवानीन के सामने बिल्कुल लाचार खड़ी थी। मैं सारे पैसे दे दूंगी, बस एक बार मेरे बच्चे को बचा लो। इसकी आंखों में ममता बेबसी से पहरे जमाए बैठी थी। इस वक्त भी अगर इसे खुद से ज्यादा किसी चीज की फिक्र थी तो वो इसके पेट में मौजूद बच्चा था। रात से दर्द की लहरों ने इसे बेहाल कर दिया, और अब इसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि फिर से अपने टूटे फूटे वजूद के साथ जोर लगा पाती। और डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था, जब तक पैसा नहीं अदा होगा तब तक ऑपरेशन नहीं हो सकता। और अब हालत ऐसी भी नहीं थी कि वो यहाँ से चलकर किसी भी सरकारी अस्पताल के धक्के खाती फिरती। लेबर रूम से बाहर खड़ी हुई सितारा इसकी चीखों पर अपने आंसुओं को साफ करती बस दुआएं कर रही थी। इसके पास भी ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो अपनी बहन की जान बचा लेती। बाहर आती हुई नर्स रफीका ने इसे बेबस नजरों से देखा। काश मुझे पहले पता होता इस पेचीदगी का, तो मैं तुम लोगों को किसी सरकारी अस्पताल में जाने का कह देती। और सितारा ने सख्ती से इसके हाथों को थाम लिया था। खुदा के लिए रफीका, मेरी मदद करें। और वो मदद मांग भी किससे रही थी? 20,000 पर काम करने वाली महाना मुलाजमा से, जो अपनी गुजर बसर बड़ी मुश्किल से चला रही थी। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, माजरत। वो साइड से निकलती इसे वहीं छोड़कर चली गई। कोई हल, कोई रास्ता नहीं था। वो बाहर की जानिब दौड़ पड़ी। सारी जिंदगी इसकी बहन ने इनके मसाइल अपने कंधों पर उठाए, और आज जब इसकी बारी थी तो वो इसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकती थी। दुआओं के साथ दवा की भी जरूरत थी। अगर दुआओं से मामला हल हो जाता तो शायद वो सजदा रेज हो जाती, लेकिन बेहंगम दौड़ते हुए वो बाहर की जानिब भाग रही थी। किसी राह चलते से मदद मांग लेती, सड़क पर बैठकर भीख मांग लेती, लेकिन अपनी बहन को यूं अपने हाथों से मरता हुआ नहीं देख सकती थी। ये शहर का सबसे बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल था। हमल के दौरान समाविया को जो मसाइल उठाने पड़ते, सिर्फ इन्हीं मसाइल के हल के लिए वो हर तीसरे माह यहाँ आ जाया करती थी, ताकि कम से कम एक बार चेकअप हो तो तसल्ली बख्श हो। और यहाँ डिलीवरी करवाने का मकसद भी सिर्फ रफीका पर एतमाद करना था, क्योंकि बकौल डॉक्टर के डिलीवरी नॉर्मल मुतवक्को थी। लेकिन ऐन वक्त पर मामलात बिगड़ते चले गए, और अब हालत कुछ इस तरह थी कि न जान निकल रही थी और बच्चा पाना भी मुश्किल था। इंसानियत तो कहीं दूर कोने में अफसुर्दा खड़ी थी। वो नहीं, वो बेहंगम दौड़ती जा रही थी। या अल्लाह, कोई रास्ता, मेरी आपी को मरने नहीं देना अल्लाह जी। लबों की सरगोशियां जारी थी।
जब दूर से ही इसे शानदार गाड़ी पार्किंग एरिया की जानिब मुड़ती हुई दिखाई दी और वो वहीं थम सी गई। किसी के सामने हाथ फैला लेना बेहतर था। शक्ल और हुलिये से वो मांगने वाली नहीं लग रही थी। ये इसकी इज्जत नफ्स पर गहरी चोट थी। आंखें बेतहाशा रोने की वजह से सुर्ख थीं। बिखरे बालों के साथ वो इस जानिब चल पड़ी जहां सारे जहां का मगरूर शख्स अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ गाड़ी पार्क करते हुए बाहर निकला। इसकी शख्सियत में कुछ ऐसा था कि न जाने कितने लोगों ने पलट कर इसे देखा। अपनी माँ के कहने पर वो यहाँ किसी की तीमारदारी के लिए आया था, लेकिन बेजारी चेहरे से वाज़ेह थी। सितारा के कदम थम से गए। ना जाने क्यों इस मगरूर शख्स की जानिब देखकर ऐसे नहीं लगा था कि वो कभी भी राजी होगा इसकी मदद करने के लिए, लेकिन फिर अल्लाह का नाम लेकर वो इसके जानिब बढ़ी। जबकि वो पुश्त फेर कर अब दूसरी तरफ से जा रहा था, वो बेहंगम दौड़ते हुए इसे पुकारती चली गई, सर प्लीज बात सुने सर। जबकि वो ऐसे ही चला जा रहा था जैसे इस जानिब मुतवज्जो ना हो, और बिलाखिर गिरते पड़ते इसके करीब पहुंचकर सितारा ने मजबूती से इसका बाजू थाम लिया और इसे पलट कर देखना पड़ा। एक लम्हे के लिए इसके चेहरे पर नागवारी फैल गई, जबकि सितारा ने फौरन इसके बाजू छोड़ते हुए अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया था। सर प्लीज बात सुने। अपने खुश्क लबों को तर करते हुए वो समझ नहीं पा रही थी कि इस बात का आगाज कहाँ से करना चाहिए। जी फरमाइए। इसकी मगरूर सी आवाज ने पूरे माहौल का सकून तोड़ दिया। वो देखने में जितना दिलकश था, अपने चेहरे पर फैलाई हुई मगरूरी से इतना ही खौफजदा कर देने वाला भी। और सितारा इधर उधर देखती जैसे बात बनाने की कोशिशों में थी। मोहतरमा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि यहाँ खड़े होकर आपके चेहरे के तासुरात का जायजा लेता रहूं। एक नजर घड़ी की जानिब दौड़ाते हुए वो आगे बढ़ने लगा। दूर गाड़ी के पास ही इसके गार्ड्स खड़े थे, जिन्हें अंदर ले जाना इसने मुनासिब नहीं समझा। सर, मुझे थोड़ी मदद की जरूरत है, कर देंगे? इसके मल्तजी लहजे पर नजर डालते हुए इसका दिमाग न जाने कितनी देर किसी शनासा से चेहरे की पहचान करने की कोशिश करता रहा, और फिर सर झटक कर वो लबों का कोना खींचकर मुस्कुराया। देखने में नहीं लग रहा था कि आप मदद तलब करने वालों में से होंगी। और सितारा ने अपना सुर्ख चेहरा झुका लिया था। आंखें आंसुओं को बाहर धकेलने की कोशिशों में थी, लेकिन वो इन्हीं आंसुओं को हलक में उतार कर अपनी इज्जत नफ्स बचाना चाहती थी। मेरी आपकी लेबर रूम में है, वो मर जाएंगी। बात करते हुए वो इस शिद्दत से फूट फूट कर रो पड़ी कि वो अपनी ही बात पर शर्मिंदा हुआ था। ओके, डोंट वरी। मुझे बताएं आपको कितने पैसे चाहिए? अब वो जरा मुनासिब अंदाज में बात कर रहा था। पैसे नहीं चाहिए, मेरे साथ चलें, डॉक्टर से बात कर लें ताकि वो मेरी आप ही का ऑपरेशन कर दें। कुछ ना कुछ ऐसा था कि इस लम्हे भर के लिए खामोश होना पड़ा। कितनी शिद्दत से दिल चाह रहा था कि वो इसे सख्ती से बता दे कि इसके पास इतना टाइम नहीं कि वो जाकर तसल्लियां करता फिरे, लेकिन ये लहजा, ये भीगी भीगी आंखें और कपकपाते लब इसे न जाने क्यों किसी और ही मंजर की याद दिला रहे थे। वो तकरीबन 17 साल लड़की इसके लिए इसकी छोटी बहन के जैसी थी, जिसके सर पर हाथ रखते हुए वो पहली बार किसी के सामने इस कदर नरम पड़ा था। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर मेरी आप ही मर गई तो शायद मैं पछतावे से मर जाऊं। इस बार इसने फहद के सामने हाथ जोड़ लिए और वो गड़बड़ाते हुए दूर हटा था। प्लीज, इसने इल्तिजा की, और फिर सितारा के साथ ही वो अंदर की जानिब बढ़ रहा था। जिंदगी ने इसे इतना सबक सिखा दिया था कि कम से कम अपने सामने रोकर इल्तिजा करने वालों की इल्तिजाएं रद्द करना इसे नहीं आया। हालांकि इसने कितनी कोशिश की थी कि वो इस जाविये से भी संगदिल तरीन बन जाए, लेकिन कोशिश के बावजूद इससे बना ही नहीं गया। वो बंदर की जानिब बढ़ रहा था। इसकी शानदार पर्सनालिटी का असर था कि न जाने कितने लोगों ने मुड़कर इसे देखा जहां से वो गुजरता। एक दिल फरेब सी खुशबू को
جھونکا ہواؤں سے لپٹ جاتا اس کے قدموں کا ساتھ دینے کے لیے ستارہ کو تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا۔ لیبر روم کے سامنے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر زاہد وقار اس کے جانے بڑھے تھے۔ پیشنٹ کتنی دیر سے درد سے چیخ رہا ہے اور اب صرف اس کے لیے آپریشن نہیں کر رہے کہ پیمنٹ پینڈنگ ہے۔ کھردرے لہجے میں بات کرتے ہوئے وہ بڑی تیکھی نظروں سے ڈاکٹر زاہد کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بے وجہ شرمندہ ہوتے ہوئے سر جھکائے کھڑا تھا۔ دراصل پرائیویٹ ہاسپٹل کے رول ہے انصاری صاحب۔ سامنے کھڑے ہوئے شخص کو کون نہیں جانتا تھا؟ وہ ایک لمحہ لگاتا ہے اس پورے ہسپتال کو بند کروا دینے میں، اس لیے مقابل بھی بات کرتے ہوئے اچھا خاصا ہچکچا گیا۔ بھاڑ میں گئے آپ کے رول؟ آپ کے رول کسی کی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہے وقار صاحب۔ 1 منٹ کے اندر اندر تیاری مکمل کریں، بس پیشنٹ کا سارا خرچہ افورڈ کروں گا، لیکن اگر پیشنٹ یا بچے میں سے کسی کو بھی کچھ ہوا تو نہ ہی ڈاکٹرز کی خیر ہے اور نہ ہی بچے کے اندر پڑی ہوئی بے بس لڑکی کو جانے بغیر، وہ تلملا کر انہیں کہہ رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر زاہد فوراً پلٹے، انصاری صاحب سے دستخط کروا کر پیشنٹ کو آپریشن تھیٹر میں منتقل کریں، اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر اپنے سینے پر دبائے۔ ستارہ جسے خود کو تسلی دے رہی تھی، ایسے کسی مسیحا کو ڈھونڈ تو لیا جس کے لیے اس کے پاس شکر گزاری کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد نرس کاغذات لے کر اس کے جانے بڑھی۔ سر یہاں پر دستخط کر دیجئے، اور اس نے پلٹ کر ستارہ کو دیکھا تھا۔ آپ کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اور ستارہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دستخط کرنے سے پہلے اس نے ایک نظر اس کاغذ پر لکھی تحریر پر ڈالی تھی۔ اوپر کونے میں لکھا ہوا تھا، پیشنٹ کا نام اسے تھم جانے پر مجبور کر گیا، سماویہ مرتضیٰ۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ کپ کپ آئے تھے، اور دوسری بار اس نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا، ایک ایسا نام جسے وہ بہت پہلے فراموش کر چکا تھا۔ دستخط کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے سر اٹھا کر سرخ چہرے سے اسسٹنٹ کو دیکھا۔ کیا پیشنٹ کا نام سماویہ مرتضیٰ ہے؟ اور حقیقت بھی یہی تھی کہ اس کا یہ نام ادا کرنے میں جیسے سالوں کا عرصہ لگا دیا۔ جی، دھیمے انداز میں اسے کاغذات لے کر نرس فوراً پلٹ گئی، اور اس نے پلٹ کر ستارہ کو دیکھا۔ ایسا لگا تھا جسے ارد گرد صرف آندھیاں طوفان چل رہے ہوں، دل ایک طوفان برپا کر دینے کا ارادہ رکھتا ہو، لیکن ستارہ سے وہ کچھ بھی پوچھنے کے حق میں نہیں تھا۔ سماویہ مرتضیٰ؟ کیا یہ محض اتفاق تھا یا اس کی کوئی ہم نام لڑکی؟ بے چینی اس کی رگ رگ میں سرایت کر گئی۔ ستارہ اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی، لیکن اس کے نقوش میں اس کی نظریں الجھی ہوئی تھیں، اور پھر وہ فوراً پلٹتا تیز قدموں سے وہ لیبر روم کی جانب بڑھا۔ وہاں موجود عملے نے اسے روکنا چاہا، لیکن اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے اسٹریچر پر اسے او ٹی میں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کی بس ایک جھلک دیکھ پایا، بھلا یہ ایک جھلک کافی نہیں تھی اس کی پہچان کر لینے میں۔ سماویہ کے چہرے کا رخ دروازے کی جانب تھا، اور دروازے میں کھڑے ہوئے شخص کو اس نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ ایک بار پھر آنکھیں کھول کر اس سے دیکھے، اس کی پہچان کرے، لیکن بے قابو ہوتے حواس نے اسے اجازت نہیں دی۔ وہ شخص تو وہیں ساکت کھڑا رہ گیا، اسے دور لے جایا جا رہا تھا، نہ ہی وہ بھاگ پایا، نہ اسے پکار پایا، اور پھر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ واپس پلٹ کر کرسی پر گرتے ہوئے اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا لیا تھا۔ ہاں، یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ لاکھوں کی بھیڑ میں پہچان سکتا تھا۔ ہاں، یہ وہی سماویہ مرتضیٰ تھی۔ یہ کوئی حسین اتفاق نہیں تھا، اس کی کوئی ہم نام لڑکی نہیں تھی، لیکن اس بار شدت سے اس کے دل نے التجا کی کہ کاش ایسا ہوتا، یہ محض اس کی ہم نام لڑکی ہوتی، جسے وہ سر جھٹک کر فراموش کرتے ہوئے یہاں سے نکل جاتا۔ لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ مقدر ہمارے لیے وہ راستہ کھولتا ہے جسے کھلنا ہوتا ہے، چاہے پھر اس پر کتنے ہی زنگدار کفل لگے ہوں۔ بہت مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر زاہد مسکراتے ہوئے باہر آیا تھا، اور اس کی بات سن کر وہ ایک دم ہی کھڑا ہو گیا، جیسے کسی نے خیالوں کی دنیا سے کھینچ کر اسے باہر نکالا ہو۔ شکر الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا سر، میں
آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ستارہ کی جانب دیکھا اور اپنی جیب سے چند نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھائے تھے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اچھا خاصا گڑبڑا گئی تھی اور اس نے چپ چاپ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ خدا حافظ۔ وہ جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ دور تک اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ مہربان فرشتے بس یوں ہی نازل ہوا کرتے ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بقول اس مہربان فرشتے کی پوری زندگی کو وہ لمحے بھر میں ہلا چکی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد سماویہ کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ ستارہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس گول سے وجود کو ساتھ لگائے وہ چٹاچٹ چومتی کھڑی رہ گئی۔ آپ ہی شکر ہے آپ کا، آپ میرے پاس ہیں۔ سماویہ کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے بولی تو سماویہ نے اپنی بند آنکھوں کو کھولا۔ پیسوں کا انتظام کہاں سے ہوا؟ اسے سب سے پہلے پیسوں کے متعلق پوچھا۔ آپ پریشان نہ ہو، سمجھے اللہ نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا تھا۔ آپ ہی شکر ہے آپ ٹھیک ہیں۔ اس نے سماویہ کو بتایا کہ ایک ہینڈسم امیر زادہ تھا جس نے اس کی مدد کی اور پھر چپ چاپ نکل گیا۔ ایک عرصے کے بعد اللہ نے اس کی زندگی میں جیسے بہاروں کے رنگ ڈال دیے تھے۔ اللہ نے اسے رحمت سے نوازا اور وہ جتنی خوش تھی دوسری جانب سے اتنی مایوسی اسے گھیرے ہوئے تھی۔ یہ صرف ایک قیامت تو نہیں تھی جس سے وہ نکل کر کامیاب ہو گئی، بلکہ نہ جانے کتنی قیامتیں اس کی منتظر تھیں۔ شام میں ستارہ جا کر ازرا بیگم کو لے کر آئی۔ 2 دن انہوں نے ہسپتال میں رک کر گزارے اور دوسرے دن وہ ڈسچارج ہو کر واپس آ گئی۔ ہسپتال کا پورا بل وہ ادا کر کے گیا تھا۔ امی کامران نہیں آئے گا؟ میرے بارے میں پوچھنے انہیں بتایا آپ نے؟ سماویہ نے پوچھا تو ازرا بیگم کچھ غمگین چہرے کے ساتھ سر جھکا گئی۔ امی، اس نے سرگوشیانہ لہجے میں انہیں پکارا تھا۔ کامران آیا تھا، میں نے اسے بتایا کہ بیٹی ہوئی ہے، لیکن ان کی گہری خاموشی آنے والے وقت کا پتہ دے رہی تھی۔ امی، اس کے دوبارہ پکارنے پر بڑی بڑی آنکھوں سے ازرا بیگم نے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ جب تم سب کچھ جانتی ہو سماویہ تو پھر جھوٹی امیدیں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بار وہ بھی اپنی بیٹی کے سامنے بے بس سی رو پڑی تھی۔ اس کی زندگی کو جہنم بنانے والے بھی ماں باپ ہی تھے، اور آج وہ ماں باپ کے سامنے جس اذیت بھری زندگی کو گزار رہی تھی اس کا دکھ بھی وہی لوگ جھیل رہے تھے۔ اس شام دوبارہ کامران آیا، وہ سیدھا کمرے میں آیا تھا۔ دھار سے دروازہ کھول کر اندر آیا تو بستر پر بیٹھی ہوئی سماویہ کا دل لرز گیا۔ اب تو مان لیا ہوگا تم نے کہ تمہاری منحوسیت کتنی سیاہ چیز ہے۔ ازرا بیگم دوڑتے ہوئے دروازے تک آئی تھی۔ بیٹا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اتنی تو تمیز ہونی چاہیے کہ ایسے کسی کی باتوں میں دخل نہ دے۔ وہ چپ چاپ کامران کو چیختا دیکھتی رہی۔ نکالو جو پیسے تمہارے پاس ہیں۔ اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہے۔ کون سے پیسے؟ کامران، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ بے بسی کے مارے رو پڑی تھی۔ ابھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی، اور یہ شخص تو پھر اتنے مہنگے ہسپتال میں تمہارے پاس کھڑی رہی۔ اب اس کے بالوں کو نوچنے کی کوشش میں تھا۔ پیچھے 3 سالوں سے وہ جو اذیت برداشت کر رہی تھی اس کے سامنے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ شخص جانور تھا اور اس کے گھر والے لالچ سے بھرے ہوئے، جنہیں سے پیسہ دکھائی دیتا تھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کامران بھائی، بجائے اس کے کہ آپ اپنی بیٹی سے ملیں، آپ ہی کا خیال رکھیں، آپ پیسے مانگنے آئے ہیں یہاں؟ وہ اس وقت ہاتھ میں نشہ اور سگریٹ دبائے ہوئے تھا، جس کے اندر بھرا ہوا ماحول اسے دیوانہ بنا چکا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہاری بہن کو بیٹی پیدا کرنے کی خوشی میں کندھوں پر بٹھا لوں گا؟ اس کی اتنی اوقات نہیں ہے۔ وہ اپنی نفرت میں ہر حد پار کرتا گیا اور اگلے ہی لمحے وہ سگریٹ سلگتی ہوئی سماویہ کی بازوں پر جا لگی تھی۔ وہ چیخ کر رہ گئی۔ ازرا بیگم آگے بڑھی اور سختی سے اسے دھکیل دیا تھا۔ ستارہ نے سماویہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ چھوٹی سی گڑیا مارے خوف کے اب رونے لگی تھی، جیسے اونچی آوازوں اور ہنگاموں نے اسے خوفزدہ کر دیا ہو۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم مجھے دھکیلو گی، مارو گی تو ماں بیٹیاں مجھے؟ کامران تو ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تینوں کو یہاں برباد کر کے
दफन कर देता और इनकी रामो निशान मिटा देता। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूँ तो तुम जैसी बदकिरदार लड़की की मेरी जिंदगी में कोई हैसियत नहीं है। वो चारपाई पर पड़ी रही। ये जो कुछ आज हो रहा था ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो रिश्ता इन दोनों के दरमियान बना था इसका अंत यही था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ समाविया, तलाक देता हूँ। लोग इर्द गिर्द जमा हो गए। लोगों को किसी के मामले पर तमाशबीन बनने से ज्यादा और कोई चीज लुत्फानंदोज नहीं कर सकती। लोगों के सामने वो चीख चीख कर समाविया को बदकिरदार कह रहा था, इस बेटी को अपनाने से इनकार कर रहा था, और बकौल इसके ये इसकी औलाद है ही नहीं, क्योंकि वो कितनी बार समाविया को रंगे हाथों पकड़ चुका है। इसका ब्लड प्रेशर इस कदर लो था कि आंखें बंद करती वो तकिए पर गिर गई। या अल्लाह, ये अजियत इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। एक बेटी की माँ होने के बावजूद इसकी जिंदगी में वो दाग लग गया जिसे न जाने वो कहाँ तक छुपाती फिरती। वो दिन इसकी जिंदगी का स्याह तरीन दिन था। अजरा बेगम ने इसे अपने साथ लगा लिया। सब्र करो मेरी बच्ची, शुक्र करो कि इन लालची और खुदगर्ज लोगों से जान छूटी। और वो बस भुला कर रोती चली जा रही थी। सितारा गुड़िया को हाथ में उठाए संभाल रही थी। दिन से शाम हो चुकी थी, लेकिन इससे किसी की कोई परवाह नहीं थी। इसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। अम्मी जाएं और अब्बू की कब्र पर खड़े होकर इन्हें चीख चीख कर बताएं कि इनकी मुंतखब करदा शख्स ने इनकी बेटी को बर्बाद कर दिया। अम्मी, मैं तलाक याफ्ता हो चुकी हूँ। इसका बेतहाशा सफेद चेहरा रो रो कर सुर्ख हो चुका था। इसे जिंदगी में जितनी दुश्वारियां देखी थी ये सबसे बड़ी दुश्वारी थी। इसने क्या नहीं किया था, बस अपने बाप के सामने सर झुकाया, और इसकी सजा इतनी भयानक थी। इसने अपने कितने ख्वाबों का गला घोंट दिया था कि कोई नहीं जानता था। सब्र करो मेरी बच्ची, सब्र करो। और अगले कितने दिनों तक इसने इस बंद कमरे में गुजार दिए। इसके जीने की वजह सिर्फ इसकी बेटी थी, जिसका नाम इसने नूरुलैन रखा। सितारा ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। घर में एक बार फिर खाने के लाले पड़े थे। जो जॉब वो पहले करती थी, प्रेगनेंसी के लास्ट दिनों में तबीयत खराब होने की वजह से इसे जॉब से रिजाइन करना पड़ा। और एक बार फिर अपना जख्म मुंदमिल होने से पहले वो वहीं ऐसे दरवाजे पर पहुंच गई। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि वहां भी काम नहीं बन सका। किसी स्कूल में पढ़ाने चली जाओ, जो पैसे आ जाएंगे गुजर बसर हो जाएंगे। समाविया इसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो दर दर की ठोकरें खाती फिरे। वैसे भी इसने इन सब के लिए जो किया था वही काफी था। अम्मी, आपको लगता है ये आसान है? तकलीफ बस इसकी आंखों से आंसू बनकर टपकती रही। अम्मी, लोग मुझे बदकिरदार समझते हैं। इलाके के ओबाश लड़कों में मुझे लेकर वो बातें फैलाई जा चुकी हैं कि अब मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। इसका बस नहीं चल रहा था कि अपना सर पीट ले। कभी कभार जिंदगी हमारे लिए वो मुश्किलात पैदा कर देती है कि हमें नंगे पांव कांटों पर भागना पड़ता है। वो कांटे जो सिर्फ हमारे पैरों को नहीं, हमारी रूह को छलनी कर देते हैं। और ऐसा इसके साथ भी हो रहा था। वो शाम इसके लिए सबसे बड़ी अजियत थी। अपने तमाम दोस्तों में इसने हर एक से मिन्नत कर ली कि कोई इसे ऐसी जॉब जिससे वाबस्ता होकर ये इलाका छोड़ जाए, इसका नाम बन जाए, इसकी बेटी का मुस्तकबिल बन जाए। और शायद इसे डिप्रेशन से निकालने का वाहिद हल भी यही था। इस साथ अपनी बेटी को हाथों में पकड़े वो कितनी देर जमीन पर बैठी रही। वो नहीं जानती थी, तुम्हें लगता है कि तुम हसीन नहीं हो, हालांकि ये तुम्हारी गलत फहमी है। दुनिया की सबसे हसीन सरगोशी जो आज भी इसके ज़हन पर नक्श थी। अच्छा, वो कैसे? दूर से इसकी खिलखिलाती हुई आवाज इसके अपने कानों से टकराई, क्योंकि तुम्हारी खोख से जन्म लेने वाली बेटी इतनी हसीन होगी कि तुम्हारी नजरें इस पर से नहीं हटेंगी। तब तो तुम्हें अंदाजा होगा कि इसके बाप की नजर में तुम कितनी खूबसूरत हो। और इसे मुस्कुराते हुए सुर्ख चेहरे झुका लिया। अब बहुत बुरे हैं, ऐसी बातें कौन करता है भला? अपने लबों को दांतों में दबाकर वो मुबहम सा मुस्कुराई तो मुकाबिल ने अपनी नजरों से इसके हसीन मुस्कुराहट का सदका उतारा था। मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, पूरी जिंदगी। हाँ, अगर तुम जिंदगी भर मुझे सुनती रहो तो आंसुओं की आंखों से टूटकर गिरते रही।
آنکھیں بند کر کے اسے سر دیوار سے ٹکا دیا۔ ہاں میں سننا چاہتا ہوں، تمہاری وہ ساری سرگوشیاں سننا چاہتا ہوں، لیکن اذیت یہ ہے کہ تم مجھے دستیاب نہیں ہو۔ دل کتنی دیر دھڑکتا رہا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ دل کی بے چینی اور دھڑکن صرف یہیں وابستہ نہیں ہے۔ دور کہیں دور بالکنی کے اندھیرے میں کھڑا ہوا شخص سگریٹ سلگا کر ابھی تک سر جھکائے سے سوچ رہا تھا۔ اس روز اس نے پورے 3 سالوں کے بعد اسے دیکھا تھا، پورے 3 سال، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جب وہ اسے دیکھے گا تو وہ اس حال میں ہوگی۔ سماویہ مرتضیٰ یونیورسٹی کی سب سے حسین لڑکی، جسے دیکھنے کے بعد وہ کس قدر دیوانہ ہوگی ہے، یہ اسے وہی جانتا تھا۔ اگر زندگی میں اسے پہلی مرتبہ کسی سے عشق ہوا تو وہ سماویہ مرتضیٰ ہی تھی، جس کے ساتھ عشق اتنا پروان چڑھا کہ اس کی روح تک کو گھائل کر گیا۔ اور اس روز اسے دیکھنے کے بعد وہ پوری رات بے مقصد ہی سڑکوں پر گاڑی لیے گھومتا رہا۔ 3 سال پہلے اس نے کبھی التجا نہیں کی تھی کہ وہ دوبارہ اس کے سامنے آئے۔ اس نے دن رات جس اذیت میں کاٹ دیے تھے، وہ دوبارہ اس اذیت سے وابستہ نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن خدا کیا چاہتا تھا اس بات سے وہ ابھی تک واقف نہیں تھا۔ اگلی صبح اس نے اس کے متعلق ساری انفارمیشن نکلوا لی۔ کامران حسن اس کا شوہر، جس کی خاطر اس نے دامن چھڑا لیا تھا، وہ جس کے خوابوں کو توڑ کر اس نے کامران حسن کے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے، آج اسے بھری دنیا میں ذلیل و خوار کرتا پھرا تھا۔ اس کے حالات کیسے تھے، وہ کیسی زندگی گزار رہی تھی، سب کو جاننے کے بعد وہ دیر تک سنجیدہ نظروں سے ان کاغذات کو دیکھتا رہا۔ کامران نے اسے چھوڑ دیا، اس کی بیٹی کو اپنانے سے انکار کر دیا۔ اذیت در اذیت وہ اب جس بے بسی سے گزار رہی تھی، وہ اس بات سے بھی واقف تھا۔ کمرے کے دروازے پر ہونے والی ہلکی سی دستک نے اسے متوجہ کیا۔ شرٹ کے بٹن بند کرتا وہ واپس آیا، اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو وہ انگلیوں سے سنوار رہا تھا۔ جب تیز روشنی میں لائبہ کمرے میں داخل ہوئی، ڈارلنگ ہمیشہ کی طرح آج کا پلان بھی بھول گیا۔ وہ کچھ پھر مسکراہٹ اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح بے تحاشا بولڈ ڈریسنگ سے چھلکتا ہوا اس کا دودھیا اور ماڈرن وجود، جو کسی کے لیے بھی قابل رشک بن سکتا تھا۔ لیئرز کی صورت میں کٹے ہوئے بال جو اسے حسین بنا رہے تھے، اور ڈارک لپسٹک، اور قدم قدم اس کے قریب آ رہی تھی، اور وہ بس خود کو نارمل کر رہا تھا۔ کیا ہوا، کافی ڈسٹرب نظر آ رہے ہو؟ اس نے فہد کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، طبیعت بیزار ہے۔ اسے لگا تھا وہ پہلی مرتبہ جھوٹ بول کر بات چھپا رہا ہے۔ ایٹ لیسٹ کال کر کے بتا تو سکتے تھے۔ عادت کے مطابق اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اس سے اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے۔ لائبہ، دور رہ کر بات کرو۔ ہاتھ کو نرمی سے اتارتے ہوئے اس نے بہت بدمزہ ہو کر کہا، کیا فرق پڑتا ہے، میں تمہاری منگیتر ہوں، اتنا تو حق بنتا ہے میرا۔ چلو چھوڑو اس بات کو، باہر چلتے ہیں، ویسے بھی آج ہمارا پلان تھا۔ وہ اب بستر پر اس کے قریب بیٹھی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ جمائے ہوئے تھی۔ لائبہ تم جاؤ، میرے کمرے سے مجھے اکیلا چھوڑ دو، اس نے کہہ دیا، اور اس سے پہلے کہ لائبہ مزید قریب ہوتی اس نے دھکیل کر اسے خود سے دور کر دیا تھا۔ جاؤ، تیز نظروں سے سنجیدہ لہجے میں اسے وارن کرتے ہوئے وہ بستر پر لیٹ گیا، اور پیر پٹک کر اسے دیکھتے ہوئے لائبہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازے کے زوردار طریقے سے بند ہونے کی آواز پر بھی وہ آنکھیں کھول کر دیکھ نہیں پایا۔ وہ جانتا تھا کہ لائبہ ناراض ہو چکی ہے، لیکن اس وقت وہ خود کو وقت دینے کے موڈ میں تھا۔ وہ اس کیفیت میں نہیں تھا کہ کسی کو منا پاتا، کیونکہ اس وقت وہ خود سے بھی ناراض ہوا پڑا تھا۔ یہ مقدر کی کوئی چال تھی یا ستم ظریفی، جو اسے ایک بار پھر انصاری انٹرپرائزز کے سامنے لے کر آیا تھا۔ عدت بھی اس کے لیے کسی قید کے برابر تھی، اور اب عجیب سی آزادی جو اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اس شان و شوکت سے کھڑی بلڈنگ کو دیکھتی رہی، جہاں نوکری ملنے کا اس سے کوئی امکان نہیں تھا۔ اس کا سادہ حلیہ، کندھے پر پڑی ہوئی شال، اور گردش ایام کے مارے ہوئے نقوش، جنہوں نے چاہے اس کی خوبصورتی پر اثر نہیں ڈالا تھا، لیکن پھر بھی اسے مدہم کر دیا تھا۔ آنکھوں کے خواب چھین لیے اور لبوں کی مسکراہٹ وہ اندر داخل ہوئی۔ یہ بھی اسے کسی دوست کے مطابق ہی معلوم ہوا تھا کہ ہاں لڑکی کی ضرورت ہے
जॉब के लिए और वो फौरन भागी भागी चली आई। अब ये तो मुकद्दर की बात थी, लेकिन कोशिश करना इसका हक बनता था। इसने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा था। आप ही प्लीज रोना बंद करें, देखें नूरलैन आपको किस तरह देख रही है। वो 6 माह की खूबसूरत बच्ची अपनी हसीन मुस्कान से अपनी माँ को देख रही थी। इस उस हॉस्पिटल में जो शख्स आया था, क्या इसने मुझे देखने के बाद सारे बिल पे किए थे? और तुम्हारी मदद इसने सितारा को देखकर पूछा, और सितारा ने नफी में सर हिला दिया। नहीं आपी, आपको देखने से पहले वो तमाम बिल क्लियर कर चुके थे। और इसने एक इत्मीनान भरी सांस खारिज की कि ये अच्छा था कि वो शख्स अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुका है। इस जैसी लड़की जो अपने टूटे हुए ख्वाबों के साथ एक बोसीदा जिंदगी गुजार रही हो, फाद अंसारी को डिजर्व नहीं करती। आप जानती हैं, इस शख्स को सितारा ने दोबारा सवाल किया था और इसने नफी में सर हिला दिया। नहीं सितारा, कभी कभी ऐसा ही होता है, हम जिंदगी में इस शख्स को देखकर अनजान बन जाते हैं जिसके साथ हमने गुजरे वक्त में बड़ी अच्छी जान पहचान रखी होती है। और इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। अपनी यूनिवर्सिटी की वो दिलकश तरीन लड़की जिसे देखने के बाद फाद अंसारी कितने दिनों तक सोना भूल गया, इसके बारे में आज ये कहना आसान नहीं था कि वो एक बच्ची की माँ होकर एक तलाक याफ्ता औरत थी जिसने 3 सालों में हर वो दर्द और अजियत बर्दाश्त की जो किसी भी लड़की का हक नहीं होती। इसे आज भी वो सुहाना दिन बहुत अच्छी तरह याद था, जिस रोज सुर्ख गुलाबों के गुलदस्ते के साथ ही वो इसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और वो सुर्ख आंखों से इसे देखती रह गई। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ समाविया। और समाविया का दिल चाहा वो एक जनाटेदार थप्पड़ इस बिगड़े हुए मिजादे के मुंह पर धर दे जो शायद हर लड़की को अपनी मलकियत समझता था। भले आज तक इसने फहद के साथ घूमती हुई किसी लड़की को नहीं देखा, लेकिन यहाँ मौजूद हर लड़की के बारे में इसकी राय साफ थी। यहाँ के लड़के गरीब मिडिल क्लास लड़कियों को फंसाते हैं और इनसे फायदा हासिल करना चाहते हैं। अपनी लिमिट में रहें मोहतरम। अगर आज के बाद आपने ऐसी कोई हरकत की तो मैं आपकी शिकायत कर दूंगी। और मुबहम सी मुस्कुराहट के साथ उठकर इसके सामने आ गया था। आपको जिससे शिकायत करनी है करें, लेकिन ये हरकत तो मैं बार बार करूंगा, क्योंकि हकीकत यही है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, बेतहाशा मोहब्बत। समाविया हैरे से इसके जानिब देखती चली गई। आज तक इसके बाप ने जितनी भी पाबंदियां लगाई थीं, इनका नतीजा ये था कि इसने इस उम्र में जो अमूमन दिल लगाने की होती है, इसमें भी किसी की तरफ आंख उठाकर देखने से भी गुरेज किया था। वो घर से बाहर निकलती तो भी इसे लगता था जैसे इसके बाद इसकी तेज नजरें चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जैसे वो एक गलत कदम उठाएगी और अगले लम्हे इसकी माँ की खैर नहीं। नम आंखों से इसे देखते हुए वो पलट गई। इसे बस यहाँ रहना था, किसी से बैर नहीं पालना था। इसे सोच लिया था वो फहद अंसारी को जितना भी इग्नोर करेगी उतना जल्दी इसका पीछा छोड़ देगा। लेकिन वो पीछा छोड़ने वालों में से नहीं था। वो तो इससे यूं चिपका कर इसकी जान का ही दुश्मन बन बैठा और वो हर कीमत पर दिल के बदले दिल लेने का रवादार था। चाहे इसे जितनी बार धुतकारा जाए, जितनी बार जलील किया, लेकिन हर बार वो इसके सामने आ जाता। फात की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी में किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो समाविया की जानिब आंख उठाकर देख लेता। ऐसे कोई भी मुश्किल दरपेश होती, सबसे पहला नाम फहद अंसारी का होता। आहिस्ता आहिस्ता वो इसके मुतालिक सोचने लगी थी। इसकी हसीन आंखें फहद के ख्वाब सजाने लगी थी और दिल के सारे अंदेशों के बावजूद इसने तस्लीम कर लिया कि अगर मोहब्बत की चिंगारी एक के दिल में बड़ा उठती है तो दूसरा दिल भी ये चिंगारी से गाफिल नहीं था। और बिलाखिर इस रोज इसे इकरार करते हुए फहद की मोहब्बत को तस्लीम करना पड़ा। मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन यकीन करें इस मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं है। और फहद ने नरमी से इसके हाथों को थाम लिया था। रास्ता मिल रहता है, करेंगे मंजिल जो भी हुई इसे तस्लीम कर लेंगे। और इस रोज इस शख्स ने इसे बताया था कि मोहब्बत किसी भी हैसियत और औकात को देखकर नहीं की जाती। मोहब्बत बस मोहब्बत है जो बेधड़क की जाती है और इसके बाद
کچھ نہیں سوچا جاتا۔ اس نے سماویہ سے محبت کی تھی، بے تحاشا محبت۔ وہ دن بھی ایک خوبصورت دن تھا۔ بلیک کلر کی شفون کی فراک میں سر پر دوپٹہ سجائے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور اس حسین موسم میں اس کے لیے یہاں رکنا مناسب نہیں تھا۔ اسے جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا، اس لیے وہ وقت سے پہلے نکل رہی تھی۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اس کے قریب آیا، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ گرتی ہوئی بوندوں میں اس کا چمکتا ہوا حسن پہلے سے زیادہ حسین لگ رہا تھا، اور سماویہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ابا گھر پر ہوں گے، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو وہ اسے اس بات سے پہلے آگاہ کر چکی تھی کہ اس کا باپ ذرا بھی اس بات پر خوش نہیں کہ اس کی ماں نے 2 بیٹیوں کو جنم دے دیا، سو ہر وقت اس گھر میں ان تینوں کی شامت بلا وجہ ہی آ جاتی ہے۔ موسم بہت خراب ہو رہا ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا علاقے سے باہر اور پھر تم پیدل چلی جانا۔ اس کے حسین چہرے پر جمی ہوئی بوندوں کو دیکھتے ہوئے وہ کہتا چلا گیا، اور وہ چپ چاپ سر جھکا کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ دن ان کی زندگی کا آخری خوشگوار سفر تھا جو انہوں نے مسکراتے ہوئے طے کیا۔ تمہیں پتہ ہے جس روز تم میری بیوی بن جاؤ گی، اس روز تمہیں یہیں بٹھا کر سارا شہر گھماؤں گا تاکہ شہر والوں کو معلوم ہو کہ فہد انصاری نے اپنی محبت کو پا لیا۔ اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بیوی کو گھر لے جانے کے بجائے شہر گھمائیں گے؟ وہ ہنسی تھی گویا حسین موسم کے حسن میں اضافہ ہو گیا، جیسے کوسے قضا کے سارے رنگ بکھرتے چلے گئے۔ مجھے تمہیں اپنا بنانے کا بہت جنون ہے سماویہ، بس تم سماویہ انصاری بننے کی تیاری پکڑو۔ اور لبوں کا کہنا بھی کھینچ کر وہ مسکراتے ہوئے سرخ چہرہ جھکا گئی۔ علاقے سے باہری افراد نے اسے گاڑی سے اتارا تھا، لیکن پھر بھی یہ خبر شام تک علاقے میں کیسے پھیل گئی وہ نہیں جانتی تھی۔ شام ہی اس کباب گھر میں داخل ہوا جس آندھی طوفان کی طرح آ کر اس کی چھٹیاں پکڑ لی تھی۔ بتاؤ کس کے ساتھ گاڑی میں آئی تھی تم؟ وہ بس اس کے بالوں کو کھینچتا جا رہا تھا اور وہ حیران و پریشان سی ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ ابا، لبوں کی بے آواز سرگوشی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے باپ نے نہ ہی کچھ ماننا تھا اور نہ ہی کچھ مانا۔ آج سے تمہارا یونیورسٹی بھی جانا بند، میں تمہاری شادی پہلے ہی طے کر چکا ہوں اور تم اپنی ماں کی طرح عیاشیوں پر اتر آئی ہو۔ اس کے بعد جمشید نے اسے گردن سے دبوچ لیا تھا۔ ہمارے کانسی کے وہ سانس بھی نہیں لے پائے۔ عذرا بیگم تو دوڑتے ہوئے اسے سنبھالتی کھڑی رہی، لیکن اس کے بعد آپ نے اسے اچھا خاصا مارا تھا۔ ابا، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، لیکن مجھ سے پڑھنے کا حق مت چھینیں پلیز ابا۔ باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولتی وہ رہ گئی، لیکن جمشید کے لیے وہ دونوں بیٹیاں پہلے سے کسی بوجھ سے کم نہیں تھیں۔ وہ رات اس کی آخری رات تھی، محبت کی سب نے سجانے کی رات، اور اگلی صبح اس کے باپ نے سچ مچ سارے خوابوں کو توڑ کر کرچیاں اس کی روح میں پیوست کر دی تھیں۔ فہد نہ جانے کتنے دن بے چینی سے اسے تلاش کرتا رہا۔ جب اس کی کوئی خیر خبر نہیں آئی تو اس کے دروازے تک چلا آیا۔ اس روز اس کا باپ گھر نہیں تھا۔ عزرا بیگم سے فہد سے خود ملاقات کی۔ میں محبت کرتا ہوں سماویہ سے آنٹی، میں آج ابھی اسی وقت نکاح کے لیے تیار ہوں۔ بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ سماویہ کے ابا نہ چاہیں، وہ تو کمرے سے باہر بھی نہیں آئی تھی۔ میں ایک بار سماویہ سے بات کر لوں، اس کے بعد مان کر ذرا۔ عزرا بیگم نے اسے کچھ لمحوں کے لیے بات کرنے کی اجازت دی تھی۔ تم جانتی ہو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی آنکھیں بس برس رہی تھی۔ وہ فہد انصاری تھا، ہر ایک چیز کو اپنے پیروں تلے رون دینے والا شخص، آج محبت سے ہارے کھڑا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں سماویہ، یہ محبت کی التجا تھی جسے اس کے لبوں سے سن کر وہ شدت سے رو پڑی۔ اب ایسا نہیں ہونے دیں گے، پھر بھی اگر تم اپنی محبت کو آزمانا چاہتے ہو تو ان سے ایک بار رشتہ مانگ لو۔ اور وہ تڑپتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام چکا تھا۔ اگر تمہارے ابا نہیں مانتے تو ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، سب کچھ تسلیم کر لیا جائے گا، تمہارا باپ جتنی رقم چاہے گا میں دے دوں گا۔ اور اس نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے فہد کو خود سے دور دھکیل دیا تھا۔ مجھے خریدنا چاہتے ہیں آپ؟ وفا سے اچھا خاصا ناراض ہوئی تھی، لیکن اگلی بار وہ اپنی دادی کے ساتھ یہ رشتہ مانگنے بھی چلا گیا۔ حالانکہ اس کے ماں باپ اس بات کے لیے رضامند نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس نے دادی کو منا لیا۔
اپنی محبت کا واسطہ دے دیا، پیروں میں پڑ گیا، لیکن جیسا بھی ہوا وہ جمشید مرتضیٰ صاحب کے سامنے بیٹھا تھا، جو خود تو ایک فیکٹری میں معمولی سے ورکر تھے، لیکن ان کا غصہ ساتویں آسمان کو چھوتا تھا۔ میرا پوتا آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، آپ پلیز انکار مت کیجیے گا۔ اور وہ دھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میری بیٹی نے آپ کے پوتے کو نہیں بتایا کہ وہ پہلے سے منسوب ہے اپنے چچا زاد سے؟ میں زبان دے چکا ہوں۔ اور اس نے آگے بڑھ کر جمشید صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ انکل، میں سماویہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سماویہ بتاؤ اپنے بابا کو، اور اپنے باپ کے سامنے بھلا کیا کہتی؟ بس اس کی آنکھیں چھلکتے ہوئے محبت کی ساری داستان بیان کر رہی تھیں، جسے کوئی سننا نہیں چاہتا تھا۔ اس روز سب کچھ ہار گیا۔ اس کے باپ نے کھلی چھٹی دے دی، کیا وہ اپنی محبت کو چن لو اور ہر ایک سے رشتہ ختم کر لو۔ لیکن تمہارے یہاں سے جانے کے بعد میں نہ صرف تمہاری ماں کو طلاق دے کر تمہاری بہن کو اس گھر سے نکال دوں گا، بلکہ تم سے بھی ہر رشتہ ختم کر لوں گا۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، لیکن بالآخر ہر مصر کی لڑکی کی طرح اسے اپنی محبت سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اس نے چپ چاپ فہد انصاری کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اگر کبھی مجھ سے محبت کی تھی تو اس محبت کی خاطر پلٹ جائیں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں شاید۔ وہ اس بار پلٹ گیا تھا، لیکن یہ صرف ایک بازی میں مات نہیں تھی، محبت کی مات تھی۔ اس روز وہ پہلی مرتبہ اپنے گھٹنوں پر گر کر رویا تھا۔ اسے سماویہ مرتضیٰ ہر قیمت پر چاہیے تھی، لیکن یہ ایک محبوب کا وعدہ تھا جسے وہ پلٹ نہیں سکتا تھا۔ اس نے وہ دن کیسے گزارے سے وہی جانتا تھا، وہ سیاہ ترین دن جنہوں نے اسے ڈپریشن کا مریض بنا دیا۔ اس کے بعد اس کی شادی طے کر دی اس کے چچا زاد کے ساتھ، اور پھر جس روز اس کا نکاح تھا اسی روز وہ چپ چاپ بیرون ملک چلا گیا۔ بیرون ملک کی ہاں انہیں فہد انصاری کو بدل دیا تھا۔ وہ محبت کا نرم گوشہ ایک مضبوط پتھر میں دکیل ہو گیا، اور وہ پچھلے 1 سال سے بزنس کی دنیا پر راج کر رہا تھا۔ 1 سال ہو چکا تھا اس سے پاکستان واپس آئے ہوئے، لیکن نہ اس نے پلٹ کر سماویہ کے راستے میں جانے کی کوشش کی اور نہ ہی ماضی کے دریچوں میں جھانکا تھا۔ اگر کوئی اپنی زندگی میں خوش تھا تو اس سے خوش رہنے کا پورا حق تھا۔ شاید اس روز مقدر اسے ہسپتال کی اس لڑکی کے سامنے اسے لے آیا تاکہ وہ آشنا ہو جائے کہ محبتوں کی حدود سے نکلنے والے محبوب ساری زندگی محبتوں کو ترستے رہتے ہیں، اور آج ایک بار پھر وہ اس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ان دونوں نے اپنے اپنے راستے جدا کر لیے تھے، لیکن شاید یہ اتنا جلدی جدا ہونے والا نہیں تھے۔ پچھلے ہفتے سے وہ انصاری گروپ آف انڈسٹری کی ممبر بن چکی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ آفس جا رہی تھی، لیکن اس پر نہ تو توجہ دی اور نہ ہی اس کی ضرورت سے زیادہ فہد پر توجہ دی تھی۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا۔ ساتھ کام کرنے والی کولیگ سے اس کے سننے کو ملا کہ باس کافی سخت ہے، کسی سے غیر ضروری بات نہیں کرتے۔ ہاں، ان کی منگیتر لائبہ کی بات اور ہے، وہی بے دھڑک ان کے آفس چلی جاتی ہیں، ان سے بات چیت کرتی ہیں، اور یہاں تک کہ ساروں نے باہر گھمانے بھی لے جاتی ہیں، اور یہیں سے معلوم ہوا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی اور آ چکا ہے۔ یہ تبدیلی بھی یہ خوشگوار تبدیلی تھی، لیکن جس روز لائبہ سے اس کا سامنا ہوا اس روز وہ حیران و پریشان کھڑی رہ گئی۔ تم ہو کون؟ 2 ٹکے کی بی بی حاجن سر پر چادر اوڑھ کر خود کو سمجھتے کیا ہو؟ وہ نہ جانے کیوں اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے الجھ پڑی۔ حالانکہ سماویہ سے نہیں ٹکرائی تھی، بلکہ وہ سماویہ سے ٹکرائی تھی، لیکن لائبہ نے سارا غصہ اس پر نکال دیا۔ گلاس ونڈو سے وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، چاہے اسے باتوں کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ دیکھ رہا تھا کہ لائبہ سخت الفاظ میں اس سے کچھ کہہ رہی ہے، جبکہ وہ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی۔ یہ آفس ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے جہاں تم تعلیم حاصل کرنے آتی ہو۔ آج کے بعد پراپر ڈریسنگ میں آنا، ورنہ فہد سے کہہ کر ابھی اسی وقت تمہاری چھٹی کروا دوں گی۔ وہ بولڈ ڈریسنگ والی لڑکی چیخ چیخ کر اس سے کہہ رہی تھی، اور اس نے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا تو کیا اس شخص کا ٹیسٹ اب اس قدر بدل چکا تھا۔ بیرون ملک کی ہواؤں نے اسے اس قدر بگاڑ دیا کہ وہ ایسی زندہ خیال لڑکی کو اپنانے چلا تھا جس نے سماویہ سے محبت کا آغاز کرتے ہوئے یہ خیال رکھا تھا کہ وہ حیادار ہے، وہ معصوم ہے، اور وہ بے تحاشا مہذب۔ وہ اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہوا۔ اس بار وہ بے حد شرمندہ ہوئی تھی۔ سوری سر، دراصل غلطی سے میم کو، اور اس کے بعد مکمل ہونے سے پہلے ہی لائبہ نے اسے ٹوک دیا۔ یہ کیسی لڑکیاں رکھی ہیں تم نے؟
تمہیں اندازہ بھی ہے لائبہ کی زبان سے نکالنے والے الفاظ اسے کچھ خاص پسند نہیں آئے۔ لائبہ تم جاؤ یہاں سے، سماویہ اس سے پہلی مرتبہ اسے تم کہہ کر مخاطب کیا تھا، اور سماویہ کا نام سن کر لائبہ کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ سماویہ، یہ وہی سماویہ ہے۔ اب انگلی سے اس کی جانب اشارہ کر رہی تھی اور فہد نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر اندر لے گیا تھا۔ یہ کس طرح تم بات کر رہی ہو اس لڑکی سے؟ وہ یہاں کام کرتی ہے، اور لائبہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیل دیا تھا۔ تو یہ وجہ ہے تمہاری خلاف ورزی کی؟ تم مجھے وقت نہیں دیتے، مجھے اگنور کرتے ہو صرف اس لیے کیونکہ تم نے اپنی پرانی محبت کو ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ رہ گیا تھا فہد انصاری کی اب برگداری کا لیبل لگا کر ماتھے پر، پھر وہ بھی یہ سورا مزاح لڑکی کے لیے، اور فہد انصاری کا ہاتھ اس کی گردن تک پہنچا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ اسے دھکیل کر دیوار سے لگا گیا۔ خبردار، اگر تم نے سماویہ کے بارے میں ایک لفظ بھی نکالا تو وہ غصے سے چیخ پڑا، اور اس کے چہرے کی سرخ رنگت دیکھ کر وہ پہلی بار خوف سے لرزی۔ وہ کوئی 2 کی لڑکی نہیں ہے، وہ صرف میری ہے۔ اس کی آواز باہر تک چلی گئی۔ لڑکھڑاتے قدموں پر کھڑی ہوئی لڑکی کے لیے اب اس سے زیادہ کچھ سننا آسان نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ قدموں کو گھسیٹتی باہر کی جانب چل پڑی۔ سب نے مڑ کر حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ فہد انصاری ابھی بھی چیخ رہا تھا، میں اسے کبھی بھلا نہیں پایا، وہ میرے دل میں رہتی ہے، میرے دل کی مسند پر فائز ہے، وہ صرف میری ہے، کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا۔ اور یہ الفاظ اس نے آفس سے نکلتے ہوئے سنے تھے۔ آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر گرتے چلے گئے۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی، وہ یہاں آ گئی اس شخص کی زندگی میں دخل اندازی کی۔ تم نے ہمیشہ اس کا دل دکھایا سماویہ، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اسے اس طرح رشتے چھینو، اس کے خواب چھینو۔ وہ سر جھکائے بس گھر واپس آ گئی۔ بخار سے جسم تپ رہا تھا اور ذہن الجھنوں سے بھرا ہوا تھا۔ کیا وہ اب بھی اسی دوراہے پر کھڑا تھا جہاں وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی؟ صرف 6 ماہ پہلے اس کی حالت دیکھ کر اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کے سر پر کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن بھلا وہ اس قابل تھی کہ وہ اس شخص سے اپنا لینا اس نے اپنی راہوں کو محدود کر لیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی، کسی بھی کرائے کے مکان میں شفٹ ہو جائے گی، لیکن خود کو غائب کر لے گی۔ اگلے 1 ہفتے تک وہ بخار سے تپتی رہی۔ اس کے نمبر پر ہزاروں کالز موصول ہوئیں، لیکن اس نے ایک کال بھی اٹینڈ نہیں کی، اور بالآخر اس روز تھک ہار کر وہ اس کے دروازے پر ایک بار پھر آیا تھا۔ ازرا بیگم اسے دیکھ کر حیران کھڑی رہ گئیں۔ آنٹی، کیا میں سماویہ سے بات کر سکتا ہوں؟ وہ پوچھ رہا تھا، بالکل اسی لہجے میں جس لہجے میں آج سے چند برس قبل پوچھا تھا۔ ازرا بیگم نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ بے قرار ہو کر اندر کی جانب بڑھا تھا۔ دہلیز پر رک کر وہ بستر پر لیٹے ہوئے وجود کو دیکھتا رہا۔ سماویہ، اس کے لبوں نے جس بے قراری سے پکارا تھا، مقابل بھی اسی بے قراری سے پلٹ کر اسے دیکھتی رہ گئی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ راہ جدا کر لینا آسان تھا، لیکن ایک دوسرے کو بھول جانا آسان نہیں تھا۔ چلے جائیں یہاں سے فہد، کیوں دوبارہ میرے راستے میں آ گئے؟ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اور وہ بے قرار ہو کر آگے بڑھا تو اسے دیکھ کر وہ حیرت سے شاندار سامان تو اس کی بہن کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا رو رہا تھا۔ میں آج بھی تمہارا منتظر ہوں۔ اپنے سر کو جھکا کر ہاتھ چہرے پر رکھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی بیٹی ستارہ کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی۔ مجھے تمہارے علاوہ کچھ چاہیے بھی نہیں۔ وہ کہاں ہار ماننے والا تھا؟ میں پہلی جیسی نہیں رہی، میں ایک بیٹی کی ماں ہوں۔ مجھ سے 1000 گنا اچھی لڑکی مل سکتی ہے آپ کو، میں حالات کی ماری ہوئی ہوں، بے بس لڑکی ہوں، پلیز میرے لیے اپنی زندگی برباد مت کریں۔ وہ پلٹ کر ازرا بیگم کو دیکھتا رہ گیا۔ آنٹی، اسے سمجھائیں، یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ فہد انصاری اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ میں نے سال جس طرح گزارے، میرے صبر کا کچھ تو پھل ہونا چاہیے۔ میں آج ایک بار پھر اس کے سامنے ملتجی بن کر آیا ہوں۔ محبت میں ہارتا ہے مرد، تو میں ہار گیا ہوں۔ مجھے سماویہ چاہیے زندگی میں۔ اس کا واسطہ کامران جسے مرد سے بھی پڑا تھا، جس نے نکاح کے فوراً بعد اسے دھتکارتے ہوئے صحن میں لا پھینکا، جس کے ساتھ گزری ہوئی ہر رات اذیت سے بھرپور تھی، جس کا ہر لمس اس کے لیے تکلیف دہ تھا،
جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ زہر میں ڈوبے ہوئے تیر کی طرح تھے، جو اس کے سینے میں پیوست ہو کر اسے زندہ لاش بنا چکے تھے، اور زندگی میں ایک بار اس کا پالا فہد انصاری جسے مرد سے پڑا تھا، جو ہر صورت اس سے اپنا لینا چاہتا تھا، جو خود پر قائم رہا، جس نے خود کو مارا اور پھر خود کو محبت کے حوالے کر دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا محبوب سے ہار جانا ساری دنیا سے ہار جانے کے مترادف ہوتا ہے۔ وہ صرف محبوب کو جیت لینا چاہتا تھا۔ اگر مقدر ایک بار پھر اسے موقع دے رہا تھا تو وہ اس موقع کو گنوا نہیں سکتا تھا۔ مرد جس روز اپنی انا کو توڑ دیتا ہے، اس روز اپنی محبت کو پا لیتا، اور بالآخر شاید قدرت کو بھی اس کی محبت پر رحم آ گیا تھا۔ سماویہ نے قبول کر لیا کہ وہ اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ محبت کی چنگاری ضرور مدھم پڑی تھی، گردش ایام نے اسے دبا دیا تھا، لیکن وہ آج بھی اپنی پوری شدت سے سلگ رہی تھی۔ فہد انصاری جیسے شخص کو بھولنا آسان تھا۔ اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، اس بار وہ اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس نے ہر فرق کو مٹاتے ہوئے عذرا بیگم سے باقاعدہ رشتہ مانگا۔ وہ سماویہ کو اس کی بیٹی کے ساتھ قبول کرنا چاہتا تھا۔ وہ ننھی سی پڑی جسے آج تک اپنے باپ کی محبت نصیب نہیں ہوئی، اس سے اپنے باپ ملنے جا رہا تھا، وہ باپ جو شاید اس کا سگا نہیں تھا لیکن اس کی ماں سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ گولڈن کلر کی شرارے میں ایک بار پھر حسین دلہن بن کر وہ اس شخص کے پہلو میں آ کر سجی تو نہ جانے کتنے رنگ اس کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے۔ ستارہ نے اسے خوبصورت سا میک اپ کر دیا تھا جس میں وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ صرف 25 سال کی عمر میں وہ سب کچھ دیکھ لیا جسے دیکھنے کا وہ حق نہیں رکھتی تھی۔ قبولیت کے مراحل طے کرتے ہوئے بھی دل لرز رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے اور لبوں پر صرف اپنے اچھے نصیبوں کی دعا تھی۔ اس نے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے فہد انصاری کے حوالے خود کو کر دیا۔ وہ شخص جو آج بھی اس کی چاہت کا اقرار کر رہا تھا۔ عذرا اور ستارہ کے لیے بھی فہد نے فلیٹ خریدا تھا اور اب ان کی حویلی کے قریبی فلیٹ میں وہ دونوں رہائش پذیر ہونے والی تھی۔ جبکہ رہی بات نورالعین کی تو وہ پہلے بھی زیادہ تر ستارہ کے پاس رہا کرتی اور اب بھی یہی ارادہ تھا، لیکن فہد کی جانب سے انکار نہیں تھا۔ وہ رخصت ہو کر اس حویلی میں آ گئی۔ قسمت نے پلٹا کھایا تھا اور کامران جیل میں تھا، وگرنہ وہ بڑا ہنگامہ کھڑا کر رہا تھا، لیکن اس بار اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اس ہٹ درم انسان کا منہ توڑ دے گی۔ اگر اس بار وہ اس کے کردار کی جانب انگلی اٹھانے پر آیا تو وہ کمرے میں داخل ہوا تو جیسے مدتوں سے ترستی ہوئی آنکھوں کو قرار آ گیا۔ ہلکا سا مسکراتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا اور اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر اس کی سانسوں کو پینے لگا تھا۔ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں دوبارہ تمہیں پا لوں گا۔ وہ شاید ابھی تک بے یقین تھا۔ میں نے تمہیں پا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے اور سماویہ ابھی شدت سے رو رہی تھی۔ فائنلی آج تو میرے پاس ہو۔ کیا تمہیں یقین آ رہا ہے کہ میں نے تمہیں مسز سماویہ انصاری بنا دیا؟ اور رونے کے باوجود وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بڑی مدت کے بعد وہ دل سے ہنسی تھی اور مقابل نے اس کی ہنسی کو اس کے لبوں سے چن لیا۔ پہلی بار وہ اس کے حسین لبوں کو اپنی دسترس میں لیتے ہوئے ان پر اپنی محبت نچھاور کر رہا تھا۔ وہ محبتیں جو بے تحاشا ضروری تھیں۔ مجھ پر کبھی غصہ تو نہیں کریں گے؟ فہد کبھی بے یقین ہو کر تو نہیں جائیں گے نا؟ اپنے دل میں بھرا ہوا خدشہ اس نے فہد کے سامنے بیان کر دیا تھا اور اس کے ہاتھوں کو تھام کر وہ ان پر اپنے لب جماتا چلا گیا۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے؟ وہ ابو سے سوال کر رہا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے اسے نفی میں سر ہلا گئی۔ اس کی مسکراہٹ پر فدا ہوتے فہد نے سر کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہے تھے۔ سرگوشوں سے وہ اس سرخ کیے جا رہے تھے۔ عشق مطمئن ہو کر مسکراتے ہوئے آج اپنے کامل ہونے پر سرشار تھا۔ اپنی زندگی میں آنے والے شخص کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ قسمت کبھی بھی دوسرا موقع نہیں دیتی۔ کبھی بھی دوبارہ فہد انصاری جیسا شخص آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ سو پہلی مرتبہ محبت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ جو اسے کھو دیتے ہیں وہ خود کو تباہ کر لیتے ہیں۔